अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है साथ, और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नावल की नोटिफिकेशन इजीली और बआसानी मिल सके। और जो मेरे बाकी नावल हैं उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी तमाम एपिसोड पढ़ सकते हैं। अगर आपको नावल पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप सबको कहूँगी जो ये इस नावल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये नावल आगे जाके बेइंतहा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नावल पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको किस जोड़ी के ज़्यादा सीन्स चाहिए, कौन सी जोड़ी आपको ज़्यादा पसंद आ रही, किस में रोमांस ज़्यादा चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी, बल्कि कोशिश क्यों करूँगी, आपकी पसंद के मुताबिक ही लिखूँगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। शुरू करती हूँ आज की एपी इस दुआ के साथ, आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बने और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। मिस्टर खान, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? नैना चिल्लाते हुए बोली थी। नैना, जो तुम हमाकत करने जा रही हो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। अरमान खान ने गाड़ी के पास लाकर झटके से उसका हाथ छोड़ा था। मिस्टर खान, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? नैना चिल्लाई थी। नैना, मुझे समझ नहीं आती, तुम्हारी फ्रेंड्स को तुम ही मिलती हो अपने मसाइल हल करवाने के लिए। गलती तुम्हारी फ्रेंड की है और मुसीबत में वो तुम्हें डाल रही है, या तुम्हें शौक है बेवकूफ़ों की तरह दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने का? अरमान खान ने चिल्लाते हुए गाड़ी की बोनट पर मुक्का मारा था। अरमान खान को बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, इससे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा नैना यूं बन संवर कर किसी के सामने जाए। मिस्टर खान, आपने मुझे बेवकूफ़ कहा? आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे बेवकूफ़ कहने की? नैना दांत पीसते हुए गर्राई थी। नैना को शौक लगा था अपने लिए बेवकूफ़ का लफ्ज़ सुनकर, क्योंकि आप बनी बनाई ही बेवकूफ़ हैं। मेरे कहने या ना कहने से क्या होता है? अरमान खान ने गहरा तंज किया था। मिस्टर खान, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? बेशक गलती मेरी फ्रेंड की है, मगर उस बच्चे का क्या कसूर है? लोग उसे नाजायज़ कहेंगे अगर उसके बाप ने उसे ना अपनाया, या फिर उसे पैदा होते ही ईदी सेंटर या कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाएगा। मेरी फ्रेंड अपनी जान दे देगी। आप मुझे बेवकूफ़ कहें या कुछ भी, वट एवर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकत में मैं खुद पर आप लोगों की तरह बेहिसी का लिबादा नहीं ओढ़ सकती। मुझे ये करना ही होगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। नैना अरमान खान का तंज नज़रअंदाज करते, दो कदम आगे बढ़ते, सीने पर हाथ बांधे अरमान खान की आंखों में देख कर बोली थी। अंदाज चैलेंज लिए हुए था, जैसे कह रही हो जो करना है कर लो, वो अपनी मर्जी करके रहेगी। मैं जा रही हूँ, आपको कोई हक नहीं कि आप मुझे रोकें। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने अच्छे बुरे की खुद ज़िम्मेदार हूँ। मैं इस रमीज़ चौधरी का सच इस कैमरे में ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, फिर तो उसे अपने बच्चे को और मेरी फ्रेंड को अपनाना पड़ेगा। नैना हतमी अंदाज में कहते हुए गुस्से से आगे बढ़ी, जब अरमान ने फिर से उसकी कलाई पर अपनी वहशी गिरफ्त जमाई थी। अरमान अपनी लाल अंगारा आंखें उस पर गाड़ते हुए गाड़ी का लॉक खोलकर नैना को अंदर धकेलकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता गाड़ी ड्राइव करने लगा। नैना को तो कुछ पल समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। नैना ने गुस्से से अरमान खान को देखा, जो दांतों पर दांत जमाए सपाट चेहरा लिए ड्राइविंग कर रहा था। मिस्टर खान, ये क्या हरकत है? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? गाड़ी रोकें, नैना ज़ोरदार चिल्लाई। अरमान खान बिना कोई जवाब दिए खामोशी से ड्राइव कर रहा था। नैना ने गाड़ी के दरवाजे पर लगे हैंडल के साथ खूब जोर आजमाई की थी, मगर नतीजा निदार्द। नैना ने हैंड ब्रेक को देखा, जहां अरमान खान ने पहले ही अपना हाथ जमाया हुआ था। नैना झंझलाई थी। मिस्टर खान, आपको समझ नहीं आ रहा, दरवाज़ा खोलें, नैना हलक के बल चिल्लाई। मगर अरमान खान ने तो कानों में रुई दी हुई थी, जैसे नैना की किसी बात का जवाब दिए बगैर खामोशी से ड्राइव कर रहा था, जैसे इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं।
نینا کا بس نہیں چل رہا تھا ارمان خان کی جان لے لے، جو فضول میں ہی اس کا باپ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ نینا نے دانت کچکچاتے ہوئے ارمان خان کو دیکھا۔ مسٹر خان، آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے یوں زبردستی لے جائیں گے تو میں رمیز چودھری کی سچائی ثابت نہیں کر پاؤں گی؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ رمیز چودھری کی اصلیت کو میں بے نقاب کروں۔ آپ اس رمیز چودھری کا ساتھ دے رہے ہیں، آخر کو مرد جو ہے، ظاہر ہے آپ اسی کا ساتھ دیں گے۔ اگر میں اسے بے نقاب کرتی ہوں تو آپ مردوں کی انا پہ یہ بات آئے گی۔ نینا طنزیہ مسکرائی تھی۔ ارمان ابھی بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، بلکہ ارمان خان نے گاڑی میں فل والیوم میں میوزک آن کیا تھا، کیونکہ وہ نینا کی مزید گوہر افشانیاں نہیں سن سکتا تھا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میں رمیز چودھری کی سچائی سب کے سامنے لا کر رہوں گی۔ میں اس کے آفس کا پتہ بھی جانتی ہوں، اگلی بار میں اس رمیز چودھری کے آفس جاؤں گی۔ نینا نے میوزک آف کرتے ارمان خان کو گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ ارمان خان نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ نینا، تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گی، ارمان خان نے نینا کو تنبیہ کی تھی۔ میں کروں گی، میں اپنی دوست کو انصاف دلا کر رہوں گی، دیکھتی ہوں آپ مجھے کیسے روکتے ہیں۔ ارمان خان نے آنکھیں بند کر کے اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ نینا اس کے غصے کو انجانے میں اچھی خاصی ہوا دے چکی تھی۔ اگر نینا کی جگہ کوئی اور ہوتا ارمان خان اس کا حشر بگاڑ دیتا، کیونکہ اسے جتنا غصہ نینا پر آ رہا تھا اس کا دل کر رہا تھا نینا کا گلا دبا دے۔ ارمان خان نے زوردار مکہ سٹیئرنگ پر مارا تھا۔ ٹھیک ہے، تم چاہتے ہو کہ رمیز چودھری اپنا سچ اگلے تو یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، میں یہ کام کر لوں گا۔ ارمان خان نے اپنی عادت کے برعکس نینا کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ آپ یہ کیسے کریں گے مسٹر خان؟ نینا نے آبرو اچکائے پوچھا۔ جیسے تم کرتی ویسے ہی کروں گا، ارمان خان نے ڈرائیو کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ آپ لڑکی بن کر اپنی ادائیں دکھائیں گے اسے؟ ارمان خان نے نینا کی فضول بات پر اسے گھورا تھا۔ مسٹر خان، مجھے گھورنا بند کریں، مجھے یہ بتائیں آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس ایسا کون سا جادو ہے جو آپ رمیز چودھری جیسے چیپ بیہودہ انسان سے اس کی سچائی نکلوائیں گے؟ ویٹ ویٹ ویٹ، آپ اسے اغوا کر کے اسے حبس بیجا میں رکھ کر اس پر تشدد کر کے اس سے یہ بات اگلوانے کا تو نہیں سوچ رہے؟ نینا اپنی ہی ہانکے جا رہی تھی۔ ارمان خان نے اپنی دکھتی کنپٹی دباتے ہوئے لمبا سانس خارج کرتے ہوئے نینا کو دیکھا، جو بولنے پر آتی تو بولتے ہی چلی جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ بنا رکے نان سٹاپ بولتی ہی جا رہی تھی۔ مس نینا، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، ارمان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچھا؟ نینا مایوس ہوئی۔ ویسے مسٹر خان، اگر آپ اسے اغوا کریں نا تو مجھے ضرور بلائیے گا، دو چار تو میں بھی اس کے منہ پر جھڑ دوں گی۔ بلڈی باسٹرڈ! نینا نے غصے سے گالی دی تو ارمان خان نے حیرت سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ مسٹر خان، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایسے مرد تو سر عام سنسار کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جو عورت کو صرف دل بہلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسے وقت گزاری کرنے کے لیے پیار کا جھوٹا ناٹک کرتے ہیں۔ میرا بس چلے تو ایسے مردوں کو پھانسی دے دوں، نینا نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا تو ارمان خان نے گہری سانس خارج کی تھی، جو اب پھر سے نان سٹاپ شروع ہو کر اصل بات بھول چکی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں، آپ یہ سب کیسے کریں گے؟ نینا کے پوچھنے پر ارمان خان گہرا مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا ابھی آدھا گھنٹہ اور لگے گا اسے اصل بات بتانے میں۔ نینا نے پھر سے پوری بات سنے بغیر اپنی ہی ہانکنے لگنے تھا۔ مس نینا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ ارمان خان نے مسکراتے ہوئے نینا سے انتہائی تحمل سے سوال کیا تھا۔ جی کہیں مسٹر خان، نینا نے احسان کیا۔ تھینکس مس نینا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، اگر آپ 2 منٹ سائلنٹ رہیں گی تو۔ نینا نے ارمان خان کے طنز پر اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا تھا، مگر بس سے شکر خاموشی سے گاڑی کی ونڈ سکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ ارمان خان نے اطمینان کی سانس خارج کرتے بات شروع کی تھی۔ یہ میرا مسئلہ ہے کہ یہ میں کیسے کرتا ہوں۔ میں تمہیں یہ ریکارڈنگ لا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ نینا اچنبھے سے بولی۔ تم یہ ریکارڈنگ اپنی فرینڈ کو دو گی
اور اس معاملے سے دور رہو گی۔ رمیز چودھری کو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے اس سارے قصے میں تمہارا ہاتھ تھا۔ ارمان خان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کا کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں، مگر اس نے اپنی سی کوشش کی تھی۔ ویسے آپ یہ کیسے کریں گے؟ آپ نے یہ تو بتایا نہیں۔ نینا کے پوچھنے پر ارمان نے ایک نظر نینا کو دیکھا تھا۔ جو طریقہ تم آزما رہی تھی وہی طریقہ اپناؤں گا، مگر کسی کو ہائر کروں گا، مطلب کسی لڑکی کو جو ایسا کام کرنا جانتی ہو۔ مطلب کیسی لڑکی؟ نینا ابھی بھی حیران تھی۔ مس نینا، ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو ایسے مردوں کو روز ڈیل کرتی ہیں، اس کے لیے پیسے چارج کرتی ہیں۔ ارمان خان نے بات گھما کر نینا کو بتائی، مگر وہ نینا ہی کیا جو سمجھ آئے۔ مسٹر خان، مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی آپ کن لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں اور وہ کیا کام کرتی ہیں، کس کام کے لیے پیسے چارج کرتی ہیں؟ مس نینا، میں کال گرل کی بات کر رہا ہوں۔ ارمان خان نے جھنجھلاتے ہوئے یہ لفظ منہ سے نکالا تھا، ورنہ وہ یہ لفظ نینا کے سامنے لینا نہیں چاہتا تھا، مگر ارمان خان جانتا تھا وہ جانے بنا اس کی جان خلاصی نہیں کرے گی۔ ارمان خان کے بتانے پر نینا منہ کھولے ارمان خان کو دیکھ رہی تھی۔ مسٹر خان، آپ کال گرلز کو جانتے ہیں؟ نینا شاکڈ ہوئی۔ آئی کانٹ بلیو دس کہ آپ ایسی لڑکیوں کو جانتے ہیں، نینا بے یقینی سے بولی تھی۔ ارمان کا نینا کی بات سن کر میٹر شارٹ ہوا تھا۔ اف مس نینا، آپ مجھے پاگل کر دیں گی۔ میں نہیں جانتا، اور میں کیوں جاننے لگا؟ میں بس ایسی لڑکی کو تلاش کر کے رمیز چودھری کا ثبوت تمہیں دے دوں گا، اور یہ کام وہی لڑکی کر سکتے ہیں، ورنہ رمیز چودھری کو تم نہیں جانتی، وہ انتہائی درجے کا کمینہ انسان ہے۔ اور نینا، وعدہ کرو تم رمیز چودھری سے نہیں ملو گی۔ ارمان خان نے ایک دفعہ پھر نینا کو سمجھایا تھا۔ اوکے مسٹر خان، میں وعدہ کرتی ہوں میں رمیز چودھری سے نہیں ملوں گی، مگر یہ وعدہ تب ہی نبھاؤں گی جب آپ میرا کام کریں گے۔ ارمان خان نے نینا کی بات پر اطمینان کا سانس لیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نینا کسی بھی صورت رمیز چودھری کے سامنے جائے۔ آج رمیز چودھری کی آنکھوں میں جو غلاظت اس نے نینا کے لیے دیکھی تھی، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ رمیز چودھری کی آنکھیں نوچ لے۔ ارمان خان زادہ یہ بھول گیا تھا کہ نینا کو وہ خود بھی انہی نظروں سے دیکھتا ہے، مگر کسی اور کا دیکھنا اسے کیوں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شاید نینا ابھی تک اس کے ہاتھ نہیں لگی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ نینا اس سے پہلے کسی اور کا شکار بن جائے، یا پھر وجہ کچھ اور تھی جو ارمان خان زادہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، یا پھر سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ تھینک یو لالا، آپ کو یاد تھا؟ ریمل گل خوشی کے مارے چیخی تھی۔ میری چھوٹی سی گل کا برتھ ڈے ہو، اس کے لالا کو یاد نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارمان خان فون پر بولا تو ریمل گل کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ یقیناً میری گل اب رونا شروع ہو گئی ہے۔ ارمان خان ریمل گل کی خاموشی محسوس کرتا اسے چھیڑتے ہوئے بولا، لالا آپ بھی میرا مذاق اڑا رہے ہیں، صرف آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے وش کیا، مگر بابا بختاور لالا نے کبھی بھی میری برتھ ڈے پر مجھے مبارکباد نہیں دی۔ ریمل اداس ہوئی تھی۔ بختاور اور ارتضیٰ خان کا رویہ یاد آیا تھا، جو ہمیشہ ریمل کو بہت کھنچا کھنچا اور سرد محسوس ہوتا تھا۔ اس حادثے کے بعد تو اور بھی سرد ہو گیا تھا۔ اب لگتا ہے میری گل مغالطے میں چلی گئی ہے، ارمان خان نے پھر سے چھیڑا تو ریمل کی ہنسی گونجی تھی، تو ارمان خان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ وہ ریمل گل سے بہت محبت کرتا تھا، کیونکہ ریمل گل سب سے چھوٹی تھی۔ ارمان خان کی جان تھی ریمل گل میں۔ اچھا ریمل گل، میں تمہیں کل شاپنگ کروانے لے کر جاؤں گا، اپنی مرضی کا کوئی گفٹ بھی لے لینا، اور کپڑے بھی، ارمان خان نے کہا۔ ٹھیک ہے لالا، کل میں آپ کا انتظار کروں گی، ریمل خوشی سے چہکتے ہوئے بولی اور خدا حافظ کرتی فون بند کیا تھا۔ ریمل کو کھڑکی کے پاس کھٹکا محسوس ہوا۔ ریمل حیران ہوئی، کھڑکی بند کرنے لگی۔ شاید ہوا سے ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے ریمل کھڑکی بند کرتی کوئی کھڑکی سے کودا تھا۔ ریمل نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ روحان نے اپنا ہاتھ ریمل کے منہ پر اپنا ہاتھ سختی سے جمایا۔ اپنے سامنے روحان شاہ کو دیکھ کر ریمل کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل چکی تھیں۔
ریمل نے اپنا آپ روحان شاہ کی گفٹ سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر روحان نے بہت مضبوطی سے ریمل کو دیوار کے ساتھ لگا کر اپنا ہاتھ ریمل کے منہ پر جمایا ہوا تھا۔ ریمل یار کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے اپنی جان جوخم میں ڈال کر کس طرح میں یہاں آیا ہوں؟ یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اگر تم یوں شور کرو گی تو یہ ہاسٹل والے مار مار کر میرا بھرکس نکال دیں گے۔ کچھ تو رحم کرو۔ روحان شاہ ریمل کے بے حد قریب کھڑا ریمل کے منہ پر ہاتھ جمائے بولا، اچھا میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں، آواز نہ نکالنا، اوکے؟ روحان نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ریمل کے منہ سے ہٹایا تو ریمل نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنا دوپٹہ اچھی طرح سینے پر پھیلا کر سر پر جمایا تھا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ریمل کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں روحان شاہ کو دیکھ کر۔ روحان شاہ سکن کلر جینز پہنے جس پر ڈارک چاکلیٹی کلر کی شرٹ تھی پہنے ہوئے تھا، اوپر ڈارک براؤن کلر کی لیدر جیکٹ پہنے ہوئے بہت کول لگ رہا تھا، بلکہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میں یہاں پر کیا کرنے آیا ہوں؟ روحان نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ریمل کے چھوئے ہوئے وجود کو اپنی سلگتی نظروں سے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی دی۔ میں یہاں پر تمہیں برتھ ڈے وش کرنے آیا ہوں۔ ہیپی برتھ ڈے ریمل۔ روحان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی بولتا ریمل کو حیران کر گیا۔ آپ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ریمل حیران ہوئی تھی۔ اس نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا اس کی برتھ ڈے ہے۔ جو دل کے قریب ہوتے ہیں ان کی ہر بات پتہ ہوتی ہے، اس کے لیے بتانے کی یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ روحان کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا جس سے ریمل نظریں چرا گئی۔ آپ یہاں سے جائیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ ریمل گھبراتے ہوئے بولی، چلا جاؤں گا، پہلے اپنا گفٹ تو لے لو۔ روحان شاہ ریمل کے قریب ہوا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی گفٹ نہیں چاہیے، میرے قریب مت آئیں۔ ریمل 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ روحان نے مسکراتے ہوئے ریمل کی کلائی پکڑ کر اسے خود کے قریب کیا۔ ریمل نے نظر اٹھا کر روحان کو دیکھا، مگر روحان شاہ کی گہری سیاہ آنکھوں میں زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکی۔ روحان شاہ نے اپنی جیکٹ کے اندر سے خوبصورت گلابی سٹالر نکالا تھا۔ ریمل، جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تو تمہیں دیکھتا رہ گیا، تو مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ گلابی حجاب میں لپٹی خوبصورت سی نازک کلی لگی۔ روحان شاہ کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی اس دن تمہیں دائرے میں کھڑا آنسو بہاتے دیکھ کر۔ روحان نے ریمل کا دوپٹہ سر سے اتار کر گلابی سٹالر ریمل کے سر پر دیا تھا، جسے ریمل نے ایک ہی جھٹکے سے اتار کر نیچے پھینک دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیسے میرے نزدیک آ سکتے ہیں؟ کیسے میرے کمرے میں آ سکتے ہیں؟ کس حق سے آئے آپ یہاں پر؟ کس حق سے چھوا آپ نے مجھے؟ آپ نے اس دن میری مدد کیا کر دی؟ آپ نے خود کو میرا مسیحا سمجھ لیا، یا پھر میرے آنسوؤں کو میری کمزوری سمجھ لیا کہ میں ایک کمزور دبو قسم کی لڑکی ہوں؟ آپ مجھ سے اپنی ہوس پوری کریں گے اور میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی؟ لیکن آپ میرے آنسوؤں پر مت جائیں۔ میں خان فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، وہاں کے مرد ہی نہیں عورتیں بھی بہت بہادر ہوتی ہیں۔ اگر بات عزت پر آ جائے تو جان دینے کے علاوہ جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ ریمل آنکھوں میں ڈھیروں نفرت لیے پھنکاری تو روحان کا چہرہ پل میں دھواں دار ہوا تھا۔ روحان ایک ہی جست میں ریمل تک پہنچا تھا اور اپنے مضبوط سخت ہاتھ کی گرفت میں ریمل خان کا جبڑا دبوچا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہو ریمل خان، میری محبت کو گالی دینے کی؟ ہاں بولو مس ریمل خان، روحان شاہ نے سچے دل سے تم سے محبت کی ہے۔ روحان شاہ کے جذبے بالکل خالص ہیں، اگر ان میں کھوٹ ہوتی تو اس رات جب تم اندھیرے کمرے میں میرے ساتھ اکیلی بند تھی تو نہ جانے کتنی دفعہ تم سے اپنی ہوس پوری کر چکا ہوتا۔ آج تو یہ کہہ دیا ہے، مگر آئندہ روحان شاہ کی محبت کو گالی نہ دینا، ورنہ یہ زبان تمہارے منہ میں نہیں رہے گی۔ روحان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو ریمل خان بیڈ پر جا گری تھی۔ روحان نے اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے ریمل کا ID کارڈ نکال کر اس پر پھینکا تھا۔ یہ اس دن تمہارے بیگ سے گر گیا تھا۔
مجھے اچھا لگا ہے کہ آج تم نے بغیر اٹکے مجھ سے بات کی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے تمہارے لفظوں نے مجھے بہت اذیت دی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم جو بھی سوچو، جو بھی کہو، تم صرف روحان شاہ کی ہو۔ آج نہیں تو کل تمہیں میرے جذبوں پر یقین کرنا پڑے گا۔ روحان نے ایک نظر سٹالر پر ڈالی تھی جو زمین پر پڑا اپنی بے وقتی پر رو رہا تھا۔ روحان بیڈ پر بیٹھی ریمل کی طرف بڑھا جو روحان کے غصے سے اب کافی ڈری لگ رہی تھی۔ اگر تم خان فیملی سے تعلق رکھتی ہو تو میں سید فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، جو کسی بھی عورت کی عزت کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں، مرتے مر جاتے ہیں، کسی پر غلط نظر نہیں ڈالتے۔ روحان نے جھک کر ریمل کے ماتھے پر اپنی محبت کا لمس چھوڑا تھا، پھر بغیر رکے جلدی سے کھڑکی کے راستے سے نیچے اتر گیا۔ ارمان خان ریمل گل کو ویکنڈ پر سوات لے کر آیا تھا۔ زرمین ریمل گل کو دیکھ کر بے انتہا خوش تھی۔ ریمل، تم شہر جا کر اپنی بہن کو ہی بھول گئی؟ زرمین ریمل سے لپٹتے ہوئے بولی تو ریمل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگر اتنی ہی یاد آ رہی تھی تو مجھے فون ہی کر لیتی، ریمل نے شکوہ کیا۔ کیسے کرتی فون؟ میرے پاس کہاں سے آیا فون؟ تم اچھی طرح جانتی ہو حویلی کی عورتوں کو فون رکھنے کی اجازت نہیں، نہ ہی بابا سائیں اور خان دادا کو ہمارا لینڈ لائن کے قریب بھی جانا پسند ہے۔ تم شہر کیا چلی گئی؟ حویلی کی روایات ہی بھول گئی؟ زرمینی کے چہرے پر گہری اداسی تھی جسے ریمل گل نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ یہ حویلی شاید یہاں کی عورتوں کے لیے قید خانہ تھا، جہاں سانس بھی مردوں کی اجازت کے ساتھ ہی لینا پڑتا تھا۔ اگر ارمان لالا نہ ہوتے تو شاید میری روح کب سے میرے جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی۔ ریمل گل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ السلام علیکم بختاور لالا۔ ریمل گل نے بختاور کو دیکھ کر سلام کیا تو بختاور اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ تم پرواہ مت کیا کرو ریمل گل، بختاور لالا کی اس کی تو عادت ہے یوں ہی ہر کسی کو گھورتے رہنا۔ مجھے بھی ایسے ہی گھورتا ہے جیسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ ہمارے لیے ہمارے ارمان لالا ہی کافی ہیں۔ زرمینے نے ریمل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ مورے، ریمل کو بولو میری نظروں کے سامنے نہ آیا کرے، ورنہ میں کسی دن اپنی بندوق سے اسے گولی مار دوں گا۔ بختاور نمرا بیگم کے پاس آ کر دھاڑتے ہوئے بولا۔ کیا ہو گیا ہے بختاور؟ ریمل تمہاری چھوٹی بہن ہے، کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ نمرا نے بختاور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا بگاڑا ہے اس نے ہمارا؟ مورے، تم بھول کیا ہے؟ ہم تم کو یاد کراتا ہے، اس نے ہماری عزت کو دو کوڑی کی کر دیا تھا پورے جرگہ میں۔ میں بابا سائیں، خان دادا سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ میں تو اسی دن ہی اسے گولی مار دیتا اگر ارمان لالا میرے سامنے نہ آتا۔ بختاور اپنی مٹھیاں بھینچتا کر رہا تھا۔ بختاور، اس میں ریمل کی کیا غلطی تھی؟ وہ تو بیچاری خود، وہ کوئی بیچاری نہیں ہے۔ پہلی دفعہ جرگے میں ہماری گھر کی عورتوں کا نام آیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ارمان لالا اسے شہر لے گیا، اسے ہاسٹل میں داخل کروایا۔ اگر ادھر اس نے ہماری عزت پر کالک ملی تو بختاور خان اس کے پورے بدن میں اپنی بندوق کی ساری گولیاں ڈال دے گا۔ اگر ارمان لالا نے اس دفعہ روکا تو اسے بھی اپنی گولی سے بون ڈالوں گا۔ بختاور غصے سے پھنکارتا وہاں سے چلا گیا۔ نمرا بیگم تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ انہوں نے ارمان کی لمبی زندگی کی دعا کی تھی، جس نے سگا بیٹا نہ ہو کر بھی بیٹا ہونے کا حق ادا کیا تھا، ریمل کی زندگی بچائی تھی، اسے یہاں اس حویلی سے باہر لے کر گیا جہاں ان کی ریمل کھلی ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ نمرا بیگم نے بے اختیار دعا کی تھی اس کی ریمل کی قسمت ان جیسی نہ ہو۔ ارمان خان زنان خانے میں بنے لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا جہاں خوبصورت ویلوٹ میرون کلر کے صوفے پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف زمین پر گاؤ تکیے بھی لگے ہوئے تھے۔ زمین پر میرون کلر کی خوبصورت نرم و ملائم کارپٹ بچھی ہوئی تھی۔ ویسے تو زنان خانہ میں بہت کم مرد آتے تھے، گھر کے مرد بھی اپنی محفل مردان خانہ کے بڑے سے ڈرائنگ روم میں جماتے، مگر ارمان خان جب بھی شہر آتا تو یہاں بیٹھ کر زرمینے، ریمل، ابگینہ خانم، نمرا بیگم سے ہلکی پھلکی گپ شپ لگاتا تھا۔ ابھی بھی وہ بیٹھا ریمل گل
زرمینے سے باتیں کر رہا تھا۔ شہر سے وہ سب کے لیے ان کی پسند کی چیزیں لے کر آیا تھا، وہ انہیں دے رہا تھا۔ ہیرا بھی ایک طرف بیٹھی ارمان خان کو بہت محبت سے دیکھ رہی تھی، جسے ارمان خان نظر انداز کرتا زرمینے اور ریمل گل سے ہی باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ سب سے زیادہ خوش زرمینے تھی، جو ارمان خان کے آنے پر بہت خوش ہو جاتی۔ صبح سے کچن میں گھسی ارمان خان کی پسند کی چیزیں بنائی تھی، اب ارمان خان کے قریب بیٹھی ڈھیروں باتیں کر رہی تھی۔ ارمان لالا، اس دفعہ بھی میں آپ کے ساتھ شہر جاؤں گی، میں اپنی مرضی کے کپڑے لاؤں گی، زرمینے بچوں کی طرح اٹھلاتے ہوئے بولی۔ ارمان ہی تو تھا جو ان کے چھوٹے چھوٹے نخرے اٹھاتا تھا۔ ٹھیک ہے میری گل، چلی جانا، مگر اس دفعہ نہیں، اگلی دفعہ، ٹھیک ہے؟ ارمان خان نے زرمینے کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ اتنی بھی خوش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے لالا، مگر اپنا وعدہ مت بھولنا، زرمینے کے بچوں کی طرح کہنے پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے زرمینے، تم چلے گا تو ہم بھی ارمان کے ساتھ شہر جائے گا، وہاں سے ہم بھی اپنے لیے کپڑے لائے گا، ہیرا ارمان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارمان کے دیکھنے پر وہ شرمائی تھی، اسے شرماتا دیکھ کر ارمان نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ تم کس حیثیت سے ارمان خان کے ساتھ جاؤ گی؟ باسط زنان خانہ کے لاؤنج میں داخل ہوتے دھاڑتے ہوئے بولا۔ وہ لالا، میں تو بس زرمینے کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی، ہیرا منمناتے ہوئے بولی۔ اگر تم ارمان خان کے ساتھ کہیں بھی گئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ مگر لالا، ارمان ہمارا منگیتر ہے، ہیرا نے آہستگی سے کہا تو باسط خان نے غصے سے ہیرا پر اپنا ہاتھ اٹھایا، مگر فضا میں ہی بلند کر کے سختی سے اپنی مٹھی بھینچ کر اپنے پہلو میں گرا لیا۔ یہ دیکھتے ہوئے زرمینے ریمل سب اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ گئے تھے۔ زرمینے تو تھر تھر کانپ رہی تھی باسط خان کو غصے میں دیکھ کر۔ ہیرا، آئندہ تم مجھے یوں ارمان خان کے سامنے نظر آئی تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا، باسط دھاڑتے ہوئے بولا تو ہیرا روتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ ارمان خان صوفے پر بیٹھا باسط خان کو تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ اور تم باسط خان، زرمینے کی طرف بڑھا، اگر تم نے میری اجازت کے بغیر اس حویلی سے باہر قدم بھی نکالا تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ باسط خان زرمینے کو کلائی سے پکڑے گھورتے ہوئے سرد آواز میں اس پر غرایا تو ارمان خان صوفے سے اٹھ کر باسط خان کے مقابل کھڑا ہوا۔ باسط خان، یہ میری بہن ہے، یہ مت بھولو، میں تمہاری طرح نہیں جو اپنی بہن پر چلاؤں، اسے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاؤں یا پھر کسی کو بھی یہ سب کرتے دیکھوں۔ ارمان خان نے سرد آواز میں باسط خان کو وارن کیا تھا۔ زرمینے میری بیوی ہے، یہ میری اجازت کے بغیر اس حویلی سے کیا یہاں سے بھی 1 انچ اپنا قدم نہیں ہلا سکتی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ اگر اس نے 1 قدم بھی حویلی سے باہر رکھا تو ہیرا پر تو میرا ہاتھ نہیں اٹھا، مگر زرمینے کے خوبصورت گالوں کا میں حشر بگاڑ دوں گا۔ باسط خان زرمینے کو گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ ارمان خان اپنی مٹھیاں بھینچ کر خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ زرمینے کا رنگ خوف سے سفید ہو گیا تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ارمان خان نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ کچھ نہیں ہوا گل، وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، تمہارا ارمان لالا زندہ ہے ابھی، بہادر بنو میری گل۔ ارمان خان زرمینے کا سر تھپکتا ہوا اسے تسلی دے رہا تھا، جو اس کی باہوں میں ہچکیاں لے رہی تھی۔ ارمان خان کا بس نہیں چل رہا تھا باسط خان کی جان لے لے، وہ جانتا تھا زرمینے کا دل چڑیا سے بھی زیادہ نازک ہے، بچپن سے ہی وہ سب کے غصے سے ڈر جایا کرتی تھی۔ ارمان خان زرمینے کا رشتہ کبھی باسط خان سے نہ ہونے دیتا، مگر خان دادا کے حکم پر وہ مجبور ہوا تھا۔